अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नजम पढ़ेंगे। सूरतुन नजम जो है 53 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई है। इसमें 62 आयात हैं और 3 रुकू हैं। ये सूरत जो है जोड़ी है सूरतुल कमर की। नजम कहते हैं सितारे को और कमर कहते हैं चांद को। ये जो दो सूरतें हैं ये जोड़ीदार सूरतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखने का जो एक एक्सपीरियंस था उसे हमारे सामने बयान कर रहे हैं। और इस बयान करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो भी कोई किसी से भी पढ़ता है, स्टूडेंट बनता है, तो उसमें बेहतरीन तरीका ये होता है कि उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात साबित होनी चाहिए। इमाम बुखारी ने जितनी भी अहादीस जमा की वो इसी बात के ऊपर जमा की कि जब भी वो किसी से हदीस लेने जाते थे तो वो सिलसिला तो ज़हब कहलाती है, एक ऐसा सिलसिला जो मुनक़ता ना हो, यानी उसको जो है ना मैंने इससे सुना, इसने उससे सुना, इसने उससे सुना, इसने उससे सुना, यानी ये जितने भी रावी होते हैं, रावी कहते हैं जिन्होंने रिवायत करी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम तक पहुंची, तो वो जितने भी रावी होते हैं उनको कहते हैं सिका होना चाहिए। सिका से क्या मुराद है? यानी उनके अंदर जो है वो सच बोलना, उनके अंदर जो है वो सुन्नत पे चलना, उनके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिनको सिका रावी कहते हैं। ठीक है, तो इमाम बुखारी ने हमेशा कोशिश ये की कि उन्होंने सिका रावी लिए जिनकी मुलाकात साबित थी अपने उस्ताद के साथ, या जिससे उसने रिवायत ली है उससे मुलाकात एक मर्तबा साबित होना जरूरी है। वो चीज जो हजरत इमाम बुखारी ने अपनी किताब में रखी बुखारी शरीफ में, ये चीज हजरत इमाम बुखारी को कहाँ से आइडिया आया? ये आइडिया आया उनको कुरान मजीद की इस सूरतुन नजम से, कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो है मा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा। अल्लाह पाक फरमा रहे कुरान मजीद में किसी इंसान की ये औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो हमसे हम कलाम हो, मगर 3 तरीके से। या तो हम इल्ला वाहियन, यानी हम उसके दिल में कोई बात डालें, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, इल्का जिसे कहते हैं, इल्हाम जिसे कहते हैं, ये एक आम इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। जैसे इल्का, इल्हाम, ये किसको हुआ? ये हजरत मूसा की अम्मी को हुआ कि अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी में डालकर पानी में बहा दो। ठीक है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि आप खजूर के तने के पास जाइए और खजूर के तने को हिलाइए ताकि उसमें से खजूरें ताजी आपके ऊपर गिरें। तो इल्का, इल्हाम, इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, अल्लाह कह रहा है कि 3 तरीके हैं मुझसे कलाम करने के, मेरे और बंदे के दरमियान, वो है इल्का, इल्हाम और इंट्यूशन। नंबर 1, औमी वराई हिजाबिन, और पर्दे के पीछे से हम कलाम होना। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और मूसा अलैहिस्सलाम से पर्दे के पीछे कलाम किया, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते। ठीक है, आप मुझे नहीं देख सकते। वलाकिन इंजुर इलल जबल, आप उस पहाड़ी की तरफ देखिए। फ़इनिस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नूर की तजल्ली जो है ना उस पहाड़ पे डाली तो वो पहाड़ फट के रेजा रेजा हो गया। वही पत्थर जो है उसका सुरमा आज मैं और आप अपनी आंखों में लगाते हैं, तूर पहाड़ का टुकड़ा, वो चमकदार सा पत्थर, वो सुरमा बना जो हमारी आंखों को, नजरों को तेज करता है। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मिन वराई हिजाब औ युरसिला रसूलन, या हम फरिश्ते को भेजते हैं अपने रसूल के पास।
فَأُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ وحی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندے کے پاس بھیجنا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا۔ اب جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، اور جتنی بھی کتابیں صحیفے جو نبیوں کے اوپر آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذریعے آئے ہیں، اور آخری کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لائے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کی جو حیثیت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل گائیڈ بھی تھے، پرسنل فرشتے بھی تھے، اور پرسنل طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید بھی حضور پر نازل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے بھی دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو مشورے دیتے تھے، تو یہ ایک طرح کے باڈی گارڈ تھے ان کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں کہہ سکتے، ساتھی ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈائریکٹ استاد کون ہے؟ اللہ۔ حضور کا ڈائریکٹ استاد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل ملاقات کروائی گئی، پہلی وحی آ چکی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ سورت نازل ہو چکی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ایک پانی کے قطرے سے آپ کو پیدا کیا ہے، قلم کے ذریعے آپ کو علم سکھایا ہے، وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، یہ پہلی وحی آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے ایک وقفہ آیا ہے جس کو وقفہ فترت کہا جاتا ہے۔ وقفہ فترت یہ تھا کہ کوئی وحی نہیں آ رہی، پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ وحی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، مگر رسالت کا جو ایک کام تھا شروع کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 سالوں میں جو ہے نا وہ تربیت کی، ان کو بہت سی چیزیں جو ان کو تعلیم اور تربیت دینی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقفہ فترت میں عطا کی۔ ٹھیک ہے، اور 3 سال کے بعد اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی ملاقات کرائی جا رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ڈیفائن بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ٹریننگ ہو گئی تھی کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچان لیا، جان لیا، سمجھ لیا، اور تم ایسے انسان کے ساتھ بحث کر رہے ہو جس نے وہ چیزیں جن پہ تم بحث کر رہے ہو وہ سب کچھ دیکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، ایک ہے کہ ہم اس بات پہ بحث کریں کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیسے ہیں، کدھر ہیں، کیا تھا کیا نہیں تھا، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے باقاعدہ، اس دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو ہم یہ سورۃ النجم شروع کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ النجم مکیہ 53 نمبر کی سورت ہے، 62 آیات ہے اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى۔
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि हब ली हुक्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिदक़िन फ़िल आख़िरीन आमीन या रब्बल आलमीन। पहली कसम जो अल्लाह खा रहे हैं, वन नजमी इज़ा हवा, कसम है तारे की जब वो गायब होने लगे। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला एक बात की कसम खा रहा है कि जब तारा गायब होने लगे। आपने शूटिंग स्टार्स के बारे में भी पता किया होगा, मालूम होगा, सुना होगा। नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ, शूटिंग स्टार्स जो है ना, वो क्या है कि आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला ये बात बता रहे हैं हमें यहाँ पे, वन नजमी इज़ा हवा, कि जब सितारा गायब होने लगे। यानी ये जो आसमान है ना, इस दुनिया के आसमान पर अल्लाह ताला कह रहा है वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। ये जो दुनिया का आसमान है, इसको हमने मुज़य्यन कर दिया है सितारों से, और ये सितारे जो है ये शूटिंग स्टार्स बन जाते हैं उस वक्त जिस वक्त कोई भी जिन्नात या शयातीन आसमान के ऊपर उड़कर जाके अल्लाह की बात को सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये शूटिंग स्टार बनकर उनके पीछे आता है और उस शैतान को मार देता है। यहां अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वन नजमी इज़ा हवा। हवा किसे कहते हैं? हवा कहते हैं ख्वाहिश नफ्स को। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जब तुम कोई भी चीज करते हो, कोई भी बात करते हो अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक, दुनिया के इल्म के मुताबिक, तो हवा व हवस क्या है कि ये चीज जो है ये चलने वाली नहीं है, ये गायब हो जाती है कुछ अरसे के बाद। वल मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे रफीक यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भटके हुए हैं, ना ही गलत रास्ते पे हैं। ये जो तुम अपनी हवाओ हवस की नफ्स की बातों में पड़ गए हो, जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि लोग जो बेकार की बातों में उलझे हुए हैं और अपने आप को ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगाए हुए हैं, अल्लाह पाक बता रहे हैं कि ये शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कोई भटका हुआ शख्स नहीं है, ये रास्ते से नावाकिफ नहीं है। ये जो बात भी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी ख्वाहिश से बातें बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही लफ्ज आ रहा है हवा। पहले क्या था? वन नजमी इज़ा हवा, के ख्वाहिश नफ्स से जो तुम लोग बातें करते हो, सितारों के छुप जाने की कसम जो अल्लाह पाक खा रहे हैं, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोल रहे। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अल्लाह ताला ने उनको कहा है बोलने के लिए, तो वो कह रहे हैं। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, उनका फरमाना तो खालिस वही है जो उन पर भेजी जाती है, उनको निहायत कुव्वत वाले ने सिखाया है। अल्लमहु शदीदुल कुवा। अब यहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सिफात बयान की जा रही है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, बहुत कुव्वत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बड़े बड़े फरिश्ते बनाए हैं, हर फरिश्ते के जिम्मे उसका काम रखा है, उसके अंडर में बहुत से फरिश्ते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन सारे फरिश्तों के ऊपर हेड हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी क्या है? अंबियाए कराम पर किताब नाजिल करना, अंबियाए अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफे नाजिल करना, अंबियाए अलैहिस्सलाम के बॉडीगार्ड की हैसियत से इस दुनिया में आना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एज अ बॉडीगार्ड मौजूद रहते थे, अल्लाह की बात, अल्लाह के पैगाम पहुंचाते थे, कुरान मजीद की आयात भेजते थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मशवरे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे।
یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قوت والے فرشتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اپنی اصل حالت میں نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جا رہے تھے اور ان کو آواز آئی یا محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا محمد، پھر حضور نے ادھر ادھر دیکھا، نظر کچھ نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ آواز دی یا محمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا وہ ان کو نظر آئے ان کی اصلی حالت میں. تو کیسے نظر آئے یہاں پہ بتا رہے ہیں، جب وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے پورے آسمان کو ایسے کور کر کے رکھا ہوا تھا. پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ جو چیل ہے اور یہ جتنے بھی پریڈیٹر یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ جب اوپر سے نیچے اترتے ہیں تو بہت تیزی سے اترتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو شکار کی طرف اتر رہے ہیں نا وہ اس کو جلدی سے گریب کر لیں، شکار ان سے بھاگ نہ جائے. تو اوپر سے جتنی بھی چیزیں اترتی ہیں وہ تیزی سے لینڈنگ کرتی ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلند کنارے سے نظر آئے اور پھر وہ آہستہ 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 جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریب ہوئے. اور کتنے قریب ہوئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ 2 کمان کے فاصلے یا اس سے بھی کم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عین سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تو قاب قوسین کیوں، یعنی 2 تیر کمانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا تیر اور کمان کے درمیان، تو وہ 2 تیر کمان کے فاصلے کے درمیان جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترے یا اس سے قریب. تو یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو نظر ہے نا، ہماری نظر میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم کوئی چیز اپنی آنکھوں کے بہت زیادہ قریب کر لیں نا تو وہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی چیز، اور اس چیز کی خوبصورتی ہم محسوس نہیں کر سکتے. تو قاب قوسین او ادنا، یہ جو ایک فاصلہ ہے نا 2 تیر کمان یا اس سے تھوڑا سا کم، یہ ایسا فاصلہ ہے کہ نظر کو ہر چیز جو ہے نا 20x20 صاف ستھری نظر آتی ہے، ویژن بالکل کلیئر ہو کے نظر آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی جو کچھ نازل کرنا تھا. یعنی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی قرآن مجید کی بات یا جو بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اسے جھوٹ نہ جانا. یہاں پر بھی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی دیکھتے اور جبرائیل علیہ السلام کو پورا فرشتے کی حالت میں دیکھا اور اتنا بڑا دیکھا، اتنا جائنٹ قسم کا دیکھا تو حضور ڈر جاتے، کوئی ان کو چیز یقین نہ آتی. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ انہوں نے جو چیز دیکھی تھی ان کے دل نے اسے جھوٹ نہ جانا بلکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے. اب اگر آپ پہلی وحی کی طرف دماغ لے جائیں اپنا، تو پہلی وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے جس نے آپ کو ایک خون کی پھٹکی سے بنایا ہے. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت بلند ہے. الذی علم بالقلم، اس نے آپ کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور آپ کو وہ باتیں سکھائے گا اللہ جو آپ کو پتا نہیں ہے پہلے سے. جب یہ پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دیکھا تھا مگر ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا تھا.
وہ نیم خواب کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی، اور اس پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے غار حرا سے اترے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا لو، مجھے اپنے قریب کر لو، مجھے چھپا لو اپنے اندر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈر آیا، خوف آیا، ایک ان کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، کیونکہ فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ ایک ایسی چیز ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو بجائے اس کے یہ کہتی کہ کیا پاگل پنا ہے، کیا آپ بے وقوفی کی باتیں سوچ رہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی، یتیموں کی، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ تو حلف الفضول نام کی ایک بہت اچھی این جی او چلا رہے ہیں، آپ اس کو بہت اچھی طرح مینج کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، اور ورقہ بن نوفل نے ایک بات کہی کہ یہ وہی ناموس ہے جو تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. ٹھیک ہے، یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے. اور پھر ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت تیری قوم والے تجھے نکال دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہ، میری قوم والے مجھے نکال دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، اس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. یہ شروع کی 4 سال والی صورتیں ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی باتیں سننی پڑی، کیسی کیسی پریشانیاں جھیلنی پڑی. ہم چیزوں کو فیل اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس وقت میں نہیں ہیں. ہمیں یہ چیز قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے اوپر چلنے اور دین کی دعوت دینے میں کیا کیا مشکلات آئی ہوں گی، کیا کیا چیزیں حضور نے فیس کی ہوں گی. تو ہمیں وہ چیزیں اگر فیس کرنے کو مل رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر احسان کر رہا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے. حضور کی سنتوں کو تازہ کرنا، یہ سنت سب سے بڑی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں، عام کریں، عام کریں. پانی پینا بھی سنت ہے، کھانا کھانے کی بھی سنت ہے، نہانے کی بھی سنت ہے، مگر جو دین کو پھیلانے کی سنت ہے وہ سب سے زیادہ افضل سنت ہے. اب 3 سال کا وقفہ فترت ہو گیا پہلی وحی سے لے کر 3 سال تک، اور اس کے بیچ میں حضرت میکائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کرتے رہے. وہ کیا ٹریننگ تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. اب 3 سال پورے ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت کا بوجھ آنے والا ہے، اور رسالت کا بوجھ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرشتہ جو چھوٹی سے شکل میں حضرت حضور کو غار حرا میں دکھا تھا، اب وہ پورے افق پہ نظر آ رہے ہیں. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹرینڈ ہو گئے ان 3 سالوں میں کہ اب وہ جب دیکھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو اتنا بڑا، تو ماں کذب الفؤاد ما رأى، تو ان کے دل نے اس بات کو جھوٹ نہیں جانا بلکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ ہی کا فرشتہ ہے. افتمارونہ علی ما یرا، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اب غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے، فرشتے کو انہوں نے دیکھا ہے. آپ اس بات میں پڑے ہوئے ہیں کہ فرشتے کو کیسے دیکھا، کیسے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کچھ دیکھ چکے ان کے ساتھ اس بات میں جھگڑا مت کرو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس. اب یہ پرلی حد کی بیری کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی جائے گی معراج، اور وہ بھی مکے میں کروائی گئی. آگے فرما رہے ہیں اندہا جنت المأوا، اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اور ان کی آنکھ نہ تو اس کی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. انہوں نے اپنے رب کی قدرتوں کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. کیا تم لوگوں نے
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی تھی تو دو فرشتے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر وہ لے گئے حتیم میں۔ حتیم جو خانہ کعبہ کے ساتھ سفید سی دیوار ہے، اس حتیم میں جا کے لٹایا گیا، اور پہلی دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی۔ حضور کا دل نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور دوبارہ فٹ کر دیا گیا۔ بچپنے میں بھی یہی واقعہ ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ بچپنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے ایک دم جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور کا سینہ چاک کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے دل کو دھویا اور واپس فٹ کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر سے شیطان کو، نفس کو نکال دیا بچپن سے ہی۔ اسی طریقے سے یہ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی ہے معراج پہ جانے سے پہلے، تاکہ حضور کے دل میں وہ پاور دے دیا جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلائی کر کے، اتنی تیز براق کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلائٹ تھی مکے سے لے کے بیت المقدس کے تک، جو کہ 2 مہینے کی مسافت ہے، اس کو حضور نے پلوں میں طے کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر بلا لیا۔ آپ کی جتنی بھی آج شٹل بنی ہیں، جتنے بھی لوگ آسمانوں تک جا رہے ہیں، ایک خاص جگہ ہے، اگر وہاں تک پہنچ گئی کسی کو شٹل، اس کی وہ نہ واپس آ سکتی ہے، نہ اوپر جا سکتی ہے، نہ نیچے جا سکتی ہے، وہ معلق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بالکل 7ویں آسمان کے اوپر پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 13 میں، وہ کیا کی جا رہی ہے؟ اور انہوں نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا تھا پرلی حد کی بیری پر۔ معراج کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے ہیں تو آسمان تک تو جبرائیل علیہ السلام لے گئے، وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا، جہاں پر جو چھا رہا تھا وہ چھا رہا تھا، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، یعنی بالکل اللہ کے قریب عرش کے پاس پہنچ گئے، تو وہاں پر جو ایک بیری کا درخت تھا اس پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ادھر کیا چیز، کیا انوارات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اپنے عرش کے پاس بلا لیا۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، عروج آدم خاکی سے عنبر سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ کسی بھی فرشتہ اس آسمان کے عرش کے پاس، اللہ کے فرش کے پاس پہنچ نہیں سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کروایا تھا، جس کی وجہ سے شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اس انسان کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جس کے لیے فرشتوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، اللہ تو کیوں انسان کو بنا رہا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا کہ عروج آدم خاکی سے عنبر سہ میں جاتے ہیں، کہ یہ جو انسان کو میں جو مقام دینے والا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینے والا ہوں کہ فرشتے بھی نیچے سہم کے کھڑے ہوں گے کہ آج اللہ کے عرش تک جو دروازہ کھلا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نبی، آپ یہاں سے بیری کے درخت کے پاس سے اب آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا ہے، اگر میں یہاں سفر کروں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اور آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ کے پڑھا کریں کہ اللہ کے رسول وہ ہستی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک اللہ کے عرش کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، قریب ہو کے اللہ کے بیٹھ گئے، قاب قوسین او ادنا ہو کے بیٹھ گئے، اور اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو دینے والا، میں کیا تجھے دے سکتا ہوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، آج تم مجھے دو۔ اور حضور فرماتے ہیں تحیات میں بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی، بدنی، مالی تمام عبادتیں میں تیرے لیے لے کے آیا،
اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور میری رحمتیں اور میری برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے اللہ، میں تو امام ہوں، میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرے لیے یہ تحفہ جو لے کے آیا ہوں قولی بدنی مالی عبادتوں کا، تو صرف اپنا نہیں لایا ہوں بلکہ میں اپنے صحابہ جو چھوڑ کے آیا ہوں دنیا میں، اللہ ان کی طرف سے بھی یہ تحفہ تیرے لیے لایا ہوں۔ اللہ سلامتی مجھ پر، میری امت پر نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ سب پر سلامتی ہو، اور جتنے بھی آنے والے ہیں، میں اور آپ اور ہماری آگے نسلیں اور اولادیں جتنے بھی آنے والے ہیں، ان سب پر سلامتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجی۔ یہ ہے التحیات، جو صلات کہلاتی ہے، سلام کہلاتی ہے، یہ ہر نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دے کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آسمان پر ملتے اور کہتے ہیں اے محمد، میری امت نے نہیں پڑھی 50 نمازیں، تیری امت بھی نہیں پڑھے گی، کم کروا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان پہ چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں، بار بار آسمان پہ چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، کوئی اس دربار میں ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ نکل کے دوبارہ جائے، پھر دوبارہ نکل کے دوبارہ جائے، اور نمازیں کم کروا رہے ہیں، آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد، تمہاری قوم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اب دوبارہ نہیں جانے والا، اب میں اوپر نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ ندا دینے والے فرشتے نے آواز دے کر کہا اے محمد، ہماری باتیں بدلا نہیں کرتی، ہم نے 50 نمازیں دی، 5 رہ گئیں، اگر تمہارا امتی کوئی بھی ایک 50 کی جگہ 5 نمازیں پڑھے گا، ہر نماز پہ میں اس کو 10 نمازوں کا ثواب دوں گا، اور اسے 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی نماز فرض کر کے لائے تھے حضور؟ 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض 3 وتر عشاء کے۔ یہ اصل نماز ہے جو ہم پر نازل ہوئی تھی، اور یہ جو 4 رکعتیں، یہ بھی 2 رکعتیں اللہ پاک نے عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 رکعتوں میں تبدیل کیا، 2 رکعتوں کو 4 رکعتوں میں تبدیل کیا، اور سنتیں پڑھی اور نوافل پڑھے۔ اس لیے میں اور آپ سنت بھی پڑھتے ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور کل ملا کر 24 گھنٹے میں 48 رکعتیں ہمیں پڑھنے کے لیے فرض کی گئی ہیں۔ ان 48 رکعتوں کو اگر آپ آدھا کریں گے تو تقریباً 24 مرتبہ درود و سلام میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں ہر نماز میں۔ 24 گھنٹے ہیں پورے دن میں، 24 مرتبہ درود و سلام بھیجیں گی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی؟ میری زندگی میں برکت نہیں آئے گی؟ کیا ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں آئیں گی؟ کیا ہماری زندگیوں میں بھلائیاں نہیں آئیں گی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا رشتہ نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا۔ ہمیں چیزیں سمجھنی ہے، اور مجھے سمجھا رہی ہوں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ میری بھی سمجھ میں عطا کرے، آپ کی بھی سمجھ میں اتارے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدرت کی نشانیاں دیکھی وہ دیکھی، اور پھر فرماتے ہیں یہاں پہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، پھر بھی بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا تھا، اور ادب اور لحاظ کا ایسا پردہ تھا مجھ پہ کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، پر میں پھر بھی بے ادبی سے میں تو دیکھ بھی لیتا، مگر میری جو نگاہ تھی نا وہ اپنے اندر ہی سہمی ہوئی تھی اس خوشی میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تجریبی اعیننا، تم میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور یاد رکھیے جب کسی کی آنکھوں کے سامنے ہم ہوتے ہیں، جب کوئی استاد ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی مرشد ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے،
تو ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے، بلکہ ہماری نظر جو ہے وہ جھک جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کی صورت میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کا مزہ لے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے جو دکھا رہا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں تشریف لے کے، یہ پورا قصہ سناتے ہیں صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام بھی وہ صحابہ کرام ہیں جن کی تربیت ہو رہی ہے مکے میں۔ 4 سال کی یہ صورتیں شروع کی، آگے کے 4 سالوں میں ان کی اور تربیت ہو رہی ہے، اس سے اگلے 4 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی تربیت کر دی۔ انہوں نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لوگوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا تو صحابہ کرام کے منہ سے بے اختیار نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے علاوہ اللہ کا کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ہمیں وہاں جا کے نہیں بھولے، آسمان پہ جا کے نہیں بھولے، آپ زمین میں بھی ہماری خیال اور ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت میں، سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی جو ہے تمہارے لیے اتنا زیادہ لالچی ہے، اتنا زیادہ تمہارے لیے پروٹیکٹیو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ پاک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تو میری تمام امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہ ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پل صراط پہ نہ گزرے، اور پل صراط پہ جو بھی گزرے گا جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنے سال وہ جا کے جہنم میں جلے گا۔ اور جب عرصہ دراز گزر جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اللہ کے آگے، اور وہ ایسا سجدہ ہوگا، ایسا طویل سجدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سر تو اٹھاؤ، منہ تو کھولو، اے نبی تم کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اللہ میرے امت کے بہت سے لوگ جہنم میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جا کے نکال لاؤ اپنے امتیوں کو۔ میں اور آپ وہ امتی ہیں جو حضور کو جہنم کا بھی سیر کروائیں گے کہ جہنم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نکال کے لائیں؟ تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی جگہوں میں ہم رلا رہے ہیں، کیسی کیسی جگہوں تک ہم انہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں تو ان کے آگے جو ہے شرمسار ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کا، اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کے فرشتے آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کے امتی آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ہم نماز میں ان پہ 24 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے جہنم میں جا کے ہمیں نکالنا نہ پڑے، ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور تو ہمارے لیے اتنے لالچی ہیں، ہمارے لیے اتنے فکر مند ہیں، ہمارے کو جا کے وہ اللہ کے پاس عرش پہ نہیں بھولتے۔ اور یہاں پر ایک تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جو بندہ نماز پڑھے گا، سچے دل سے نماز پڑھے گا، وہ سجدہ کرے گا، وہ میرے عرش پر میرے پیروں میں سجدہ کرنے کا میں اس کو مقام دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ آسمان پہ گئے، ایک دفعہ نہیں، پھر نماز کم کرانے گئے، پھر واپس گئے، پھر اوپر گئے، پھر اوپر گئے، ہاں، اور مجھے اور آپ کو لا کے 5 نمازیں دی جس کا ثواب 50 کے برابر ہے۔ میں اور آپ صرف 5 دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں دن میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروں میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتحیات میں ویسے بیٹھ رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اللہ کے سامنے اتحیات پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں قولی بدنی مالی تمام عبادتیں تیرے لیے لایا،
اور ہمارا آپ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ پہ سلام بھیجا ہم وہ سلام پڑھ رہے ہیں, رسول اللہ نے جو سلام ہم پہ پڑھوایا وہ سلام ہم پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے جو تیسرا کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جو ہمارے تیسرے کلمے میں شامل ہو گیا, وہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام کا قول. اور درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے والد, جس نے دعا مانگی تھی مکہ بناتے وقت, کعبہ کعبہ بناتے وقت, کہ ایسا اولاد دینا جو لوگوں کو نیکی کے راستے پہ چلائے, وہ اس باپ کے اوپر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, تو تم نے یہ وہ کہنا بھول گیا اوپر سے آؤں گا نیچے سے آؤں گا. اوپر سے میری رحمتیں اترتی ہیں اور نیچے سے تمہارا سجدہ زمین پہ جو جاتا ہے تو میرے پیروں میں وہ سجدہ ہو رہا ہوتا ہے. تبھی فرشتوں نے کہا تھا عروج آدم خاکی سے انبر سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے, کہ وہ جو عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے, سجدہ زمین پر, نشان آسمان پر, وہ کسی امت کو نہیں نصیب فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور کو اپنے قدموں کی آہٹ کے آگے کسی اور کی قدموں کی آواز آئی. پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ فرمایا یہ آپ کے امت کے بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. حضور نے آ کے حضرت بلال سے پوچھا بلال تم کیا کرتے ہو ایسا عمل کہ تمہارے قدم زمین پر تھے مگر آسمان پہ تمہارے چاپ کی آواز آ رہی تھی؟ فرمایا میں کچھ نہیں ایسا کرتا, بس جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میں تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں. مسجد میں انٹری کی 2 نفلیں یا وضو کی 2 نفلیں. بتائیے جب یہ 2 نفلیں پڑھنے سے انسان چل رہا زمین پہ ہے, قدم اس کے آسمان پر ہیں, تو یہی تو وہ عروج آدم خاکی ہے جس سے فرشتے سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا, یعنی حضرت آدم اور حوا جو آسمان سے نیچے آ گئے تھے, جنت سے نکال کے نیچے بھیج دیے گئے تھے, مہے کامل نہ بن جائے. یہ ایسا مہے کامل بن گیا, ایسا ستارہ بن گیا کہ سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا دی, قسم ہے اس تارے کی جب وہ غائب ہو جائے. غائب کیسے ہو جائے؟ ہوا و ہوس کے نفس کے فریب میں آ جائے اور اپنی حیثیت کو بھول جائے, اپنی حیثیت کو ختم کر دے. یہ تو وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کے پیچھے بھی چلے جاؤ تمہیں سیدھا رستہ مل جائے گا. تم جس کے پیچھے بھی چلے جاؤ تمہیں سیدھا رستہ مل جائے گا. تو اس ستاروں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اس آسمان کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے ہم نے ستاروں سے سجا دی ہے, خوبصورتی بنا دی آسمان کی. اس ستاروں کے ذریعے تم راستے معلوم کر لیتے ہو, اس ستاروں کے ذریعے پانی کی کشتیاں ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں. مگر اس ستارے کا کام ٹوٹتا ہوا ایک ستارہ بھی ہے, یہ آسمان پہ حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیے. شیاطین جنات اوپر جا کر اللہ کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ستارہ مار کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. سورۃ الرحمن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز, اس میں یہی بات آئے گی کہ جنات نے جب سورت سنی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو آسمان کے اوپر بڑی چوکیداری ہو گئی ہے, یہ لوگوں کے حق میں اچھا ہے یا برا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آسمان پر جنات کا جانا مشکل قرار دے دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, اے جن و انسان کی جماعت آسمان کے کناروں سے نکلنے کی کوشش کر لو, جہاں کہیں بھی جاؤ گے میرے ہی پاس رہو گے, میں ہی تمہیں جمع کر لوں گا. تو یہ ہے وہ سورۃ النجم جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا, ہمیں بتا دیا کہ استاد اور شاگرد کا ملنا ایک دوسرے سے بہت ضروری ہے.
بہت لازمی ہے جب ملاقات ثابت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ لیا جاتا ہے. جب اس زمانے میں ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو صحابی کا درجہ ملا. اتبا نے بھی تو دیکھا، ابو جہل نے بھی تو دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، مختلف قسم کے کافروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر وہ کیا کہلائے کہ دیکھنے کے بعد اتنے نورانی چہرے کو انہوں نے انکار کیا تو کافر کہلائے. دیکھنے کے بعد اس نورانی چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لوگ لے کے آئے، انہیں صحابی کہنے لگے. ہم صحابی کو جنہوں نے دیکھا ان کو تابعی کہنے لگے. ہم تابعی کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں پختگی سے دیکھا اور ان کی بات سنی انہیں تبع تابعی کہنے لگے. مخزر امین ایک صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے کیونکہ ان کی والدہ بیمار تھی اور ان کی والدہ کی خدمت میں وہ لگے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اور اے علی، میرے بعد جب وہ تمہارے سامنے آئے گا، وہ صحابی تمہارے سامنے آئے تو میری یہ لاٹھی اور میرا یہ کرتا اس کو پریزنٹ کر دینا. اس وقت ان کا نام میرے منہ کے اندر آ نہیں رہا. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی ان سے ملنے گئے ہیں، مکہ میں تھے وہ میدان عرفات میں، اور انہوں نے دونوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہماری امت کے لیے دعا کیجئے گا. وہ صحابی کہتے ہیں کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا مطلب اس بات کا؟ جو لوگ سارا دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق، ان سے وہ صحابی کہہ رہے ہیں کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انسائٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عطا کی تھی صحابی کو، جن کو مخزر امین کہتے ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت پائی، ان پر ایمان لائے، یقین کیا، سب کچھ کیا، مگر ان کے زمانے میں ان کو دیکھ نہ سکے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو ایک ہی مخزر امین ہے جو دنیا کے اندر ہیں، جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس وقت جلدی سے یاد آ جائے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اس سورۃ النجم کے جو مضامین تھے، سب سے پہلے آیت نمبر 18 تک جو معراج سے متعلق تھے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے سے متعلق تھے، یہ تو ابھی ہم نے پڑھ لیے. اب آیت نمبر 19 سے لے کر آگے جو مضامین آ رہے ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ النجم کے مضامین کا تجزیہ کچھ اس طرح ہے کہ آغاز میں بتایا گیا کہ جو اندھیرا تھا وہ اب ختم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی صبح ہو گئی، یعنی اب روشن ہو گئی. رخ روشن پہ شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے یا پھر ادھر پروانہ جاتا ہے. یعنی آپ کو جب ہر چیز روشن ہو گئی تو اب آپ پروانہ ہیں اگر تو اللہ کے رسول کی طرف آتے ہیں، یا پھر آپ اندھیرے کے اندر جانے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کے اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو جن کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر اندھیرے کو سلیکٹ کیا، شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، وہ ان کو روشنی سے نکال کر دوبارہ اندھیرے میں لے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے اور نہ کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کی نگرانی میں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اپنے سامنے کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے. مشرکین کو سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور مفروضات پر قائم ہے. یہاں پر جو شروع میں ہوا کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
اس میں یہاں پر ایک بات ادھر مشرکین عرب سے اب یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تم لوگ باتیں سوچ رہے ہو نا کہ ہماری یہ دیوی ہے، دیوتا ہے، یہ چھپاؤنا عند اللہ، یہ تمہاری سب جن باتوں کی تم پیروی کر رہے ہو یہ تمہاری خود ساختہ ہے، تمہارے خود مفروضات ہیں جو تم نے قائم کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی سند نازل نہیں کی ہے. دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور حقیقت لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی. یعنی آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس کے مطابق جو ہے نا وہ دین کو پھیر نہیں سکتے. جو اللہ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو بات ہو گئی وہ ہو گئی. اب اگر آپ اس کو پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو آگے جا کے نقصان ہوگا. یہاں تو آپ کی خواہش نفس یہ کہہ رہی ہے میلاد مناؤ، بہت سی بتیاں لگاؤ، بہت سے نعرے لگاؤ، اور بہت سے اللہ اکبر کہو، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مل کر جو ہے وہ نعت خواہ بن جائیں، اور نعت پڑھنے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی. وہ کہ تمہارے عمل کیسے بھی ہوں اللہ کے رسول تمہیں بخشوا دیں گے. نعتوں میں تم رلوا بھی دو لوگوں کو، خود بھی رو لو، مگر اس کے بعد تمہاری جو حقیقت ہے وہ اس بات کا طرف تمہیں آمادہ نہیں کر رہی کہ حضور کے لائے ہوئے دین پہ تمہیں عمل کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا جنت میں کہ آپ تو جا رہی ہیں جنت میں ہے نعتیں پڑھ پڑھ کے، اور ایک عالم دین جو سارا دن قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف لگا رہا تھا، وہ جو ہے وہ جہنم کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہے کہ اچھا آپ جا رہے ہیں، میں یہاں پہ ابھی اپنا حساب دے رہا ہوں، میں اپنا حساب دے کے جنت میں آؤں گا. ایسا نہیں ہو رہا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے محض گمان پر، مفروضات پر مت چلو ورنہ تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے. دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور حقیقت لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی. اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. ہدایت پر وہ ہے جو اس کی راہ پر ہو، اور گمراہ وہ ہے جو اس راہ سے ہٹا ہوا ہو. یعنی اللہ کی راہ پر جو چل رہا ہے وہی صحیح ہے، اور جو اللہ کی راہ پر نہیں چل رہا وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے. یہاں پر ہم نے یہ چیزیں پڑھ لی. اب ہم یہاں سے آیت نمبر 19 سے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر یاد رکھیے کہ یہ مکی صورتوں کے جو مضامین تھے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ شروع کر رہا ہے. مکی صورتوں کے مضامین یہ تھے جو قریش قبیلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے رہتے تھے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگے رہتے تھے. اب وہ بات دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے. افرأیتم اللات والعزی، کیا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ اب یہ جو ہم نے کہا نا خواہشات کے نفس کے پیچھے چلتے، اب اللہ پوچھ رہا ہے ان سے کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ تیسرے منات کو. یہ بت کہیں اللہ کے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مشرکوں، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اس کے لیے بیٹیاں، کیونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو. یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے. وہ تو بس نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ تو گمان اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. عمل الانسان ما تمنا، کیا انسان جس چیز کی آرزو کرتا ہے وہ اسے ملتی ہے؟ تو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے ہم لوگ بہت ساری ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یعنی جس چیز کی ہم آرزو کر رہے ہوتے ہیں کیا ہمیں مل جاتی ہے؟ کبھی کبھار مل جاتی ہے، کبھی کبھار نہیں ملتی ہے. تو آرزوؤں سے پلاننگ سے کچھ نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. حدیث سے قدسی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے. اگر تو سپرد کر دے گا اس چیز کے کہ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دوں گا وہ بھی تو تیری چاہت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو جو ایک بزرگ تھے ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ کی سنا ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیا مطلب؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے ایک سرٹن چیز مانگ رہا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا، اس کا نعم البدل مجھے عطا کر دیتا ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے تو میری دعا قبول ہو گئی نا. ٹھیک ہے.
اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی اور اس کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہمیں، تو ہمیں دیکھنا ہے وہ نعم البدل ہمیں جو ملا ہے وہ اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور پہچاننا ہے کہ یہ نہیں ملا تو یہ تو مل گیا۔ دیکھیے آخرت میں ہم آگے ہوں گے گرچہ دنیا میں پیچھے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر ہمیں دنیا کی بہت سی باتیں نہیں آ رہی کوئی بات نہیں، مگر آخرت میں تو ہمیں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہمیں سب پتا ہے نا۔ آج اگر وہی ہمیں سب کچھ پتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو دنیا اور آخرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی، مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور سفارش پسند کرے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بھی کیا فرمایا تھا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی اللہ کے آگے سفارش کر سکے، کیونکہ سفارش اس کی جاتی ہے نا جس کے بارے میں اللہ کو نہ پتا ہو۔ اللہ کو تو حلیم بذات الصدور، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کی بھید کو بھی جانتا ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے کیا بیان کریں گے؟ اللہ یہ بہت اچھا انسان ہے؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے ہم۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں، یہ محض اپنے خیالات پر چلتے ہیں، اور قیاس محض حقیقت کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آیا کرتا۔ تو جو ہماری یاد سے منہ پھیرے اور صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہو، اس سے آپ اپنا خیال ہٹا لیجئے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے سامنے آج جو صرف اور صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اور وہ دعا بھی جو آپ سے کروا رہے ہیں وہ دنیا ہی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات میں نے آج سنی، اور وہ کیا تھی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا میڈیٹیشن کیا ہے بھائی؟ مراقبہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مراقبہ نصیب کیا تھا نماز میں، کہ نماز جب تم پڑھ رہے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب یہ تم الفاظ کہہ رہے ہو اور تمہیں اس کے مطلب اور معلوم مفہوم پتا ہے، تو تمہیں پتا ہوگا تم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہو، اور تمہارا دھیان گیان صرف اللہ کی طرف ہوگا۔ اور جب تمہارا دھیان گیان اللہ کی طرف ہوگا تو تم سبحان ربی العظیم میں جھک کر کہو گے اللہ تیری ہی عظمت ہے ساری۔ اور جب آپ کہتی ہے سمی اللہ لمن حمدہ، تو یہ کال کہہ آپ رہی ہیں، مگر یہ فرشتوں کا کال ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ نے سن لی اس کی، جس نے اس کی پاکی بیان کی، اللہ نے سن لی اس کی۔ یہ فرشتوں کا کال ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے اللہ یہ تیری جو ہے نا ساری حمد و ثنا سب کچھ تیری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ یہ مراقبہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہمارا وہ رکھا تھا رشتہ۔ اور جب ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے، اس کے پیروں میں سجدہ کرتے، یہ ہمارے مراقبے کا سب سے بہترین حل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری نماز میں سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب آج سجدے کے بینیفٹس ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ اگر آپ کا سانس رک رہا ہو تو آپ سجدہ کریں، اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا میڈیکل ایشو ہو رہا ہے تو آپ لمبے سجدے کریں، آپ کا وہ میڈیکل ایشو دور ہو جائے گا۔ اب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدہ آسمان پہ نہیں جا رہا، وہ ہماری خواہش نفس کے پیچھے جا رہا ہے اور زمین پہ جا رہا ہے۔ وہ سجدہ اس کا نشان زمین پہ آ رہا ہے، آسمان پہ نہیں جا رہا ہے۔ کیونکہ سنت پہ عمل کرنا یہ ہے کہ سنت سمجھ کے عمل کیا جائے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے میڈیکل آپ کے بہت سارے کام رکھ رکھے ہیں، تو وہ ساری چیزیں یہ سوچ کے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ تو اپنے خیالوں سے قیاسوں سے ہمیں نکلنا ہے۔ تو جو ہماری یاد سے منہ پھیرے اور صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہو، آپ اس کا خیال اپنے دل سے ہٹا دیجئے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خیالات کو ہمارے پاس سے ہٹا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذریعے سے، اپنے علم سے، اپنے خزانوں سے
ہماری جھولیوں کو بھر دے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی اور اخروی تمام کی تمام جو حاجات ہیں وہ خود پوری فرما دے۔ اس کے علم کی یہی انتہا ہے، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا۔ اور وہ سب اللہ ہی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے کاموں کے عوض بدلہ دے، اور جس نے اچھے کام کیے ان کو ان کے نیک کاموں کے عوض بدلہ دے۔ اور جو بڑے بڑے گناہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہیں، مگر چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کریں، بے شک تمہارا رب بڑی بخشنے والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک نہ جتاؤ، وہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، کیا خوبصورت آیت ہے، غور کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہ جیسے سود لینا، چوری کرنا، زنا کرنا، بے پردگی کرنا، غیبتیں کرنا، ان بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا، وہ معاف کر دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب بڑے گناہ کیا ہیں اور چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ تو بڑے گناہ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے نام کے علاوہ جتنے بھی کھانے ہیں وہ سارے حرام کر دیے گئے۔ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے رشوت کو حرام کر دیا گیا، چوری کو اور مختلف قسم کی جو بڑے بڑے گناہ ہمارے قرآن مجید میں آ رہی ہے اس کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم پر حرام کر دی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ آ گئے، کبھی ہم نے فلم لگا کے دیکھ لی، کبھی ہم نے گانا سن لیا، اب یہ اس کی ساری نہیں گانے سننے میں لگ جائے آپ کے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، نہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور گناہ کیوں ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ وہ وقت جو آپ اللہ کی بات میں صرف کر سکتی تھی، آپ نے وہ وقت اپنا کسی ایسے کام میں لگا دیا جس میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے توجہ آپ کی ہٹ گئی۔ لوگ غسل خانے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں غفرانک، ارے بھائی معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ باتھ روم سے نکلے تو معافی مانگ رہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس لیے معافی مانگتے ہیں ہم کیونکہ ہم نے اتنا اچھا کھانا کھایا اور کیسی بدبودار کر کے اس کو نکالا پیٹ سے، ٹھیک ہے، تو ہم اس بات کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ایک کال ملتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جو تھے جنت میں جب وہ کھاتے تھے فروٹ اور چیزیں وہاں پہ، تو ان کو جو ہے نا ایک صرف گیس ہوتی تھی اور وہ بھی خوشبودار، اور پھر ان کا کھانا ہضم ہو جاتا تھا۔ جب وہ پہلی دفعہ دنیا میں آئے اور ان کو پوٹی آئی اور انہوں نے پوٹی کی اور دیکھا اس اپنی پوٹی کو کہ کتنا گندگی فضلہ بن کے وہ نکلا ہے ان کے پیٹ سے، تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تیسرا اس کا جو ملتا ہے کال وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر وقت میری زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، دل میرا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، مگر جتنی دیر میں باتھ روم میں ہوتا ہوں تو میں اپنی زبان کو اور اپنے دل کو روک لیتا ہوں کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو خاموشی سے اپنی گندگی پیٹ سے نکالنے کے بعد باہر آ کے کہنا ہے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، جتنی دیر میں باتھ روم میں بیٹھا اور میں نے تیرے ذکر سے اپنے زبان کو روکے رکھا، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، اپنا موبائل لے کے باتھ روم میں جاتے ہیں تاکہ جب ہم پوٹی کر رہے ہیں اتنی دیر ہم کم سے کم کوئی ویڈیو دیکھ لیں یا کوئی گانا سن لیں یا کوئی میسیجز پڑھ لیں یا لکھ لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب ہم جتنی دیر جا کے باتھ روم میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی میں ہمارا وہ وقت گزر رہا ہے، تو ہمیں تو زیادہ پڑھنا چاہیے باہر آ کے غفرانک، اور پھر دعا سکھائی الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی،
اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تکلیف دینے والی چیز کو میرے اندر سے نکال کے مجھے آرام اور سکون عطا فرما دیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مگر چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کر دیں، بے شک اللہ تمہارا بڑا بخشنے والا اور وہ خوب جانتا ہے. اس وقت سے اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جانتا ہوں جب میں نے تمہاری مٹی سے تمہیں بنایا تھا. اس مٹی میں نے کیا برکت رکھی تھی. مٹی کی برکت کیا ہے کہ اس میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو اس سے فصلیں نکلتی ہیں. مٹی کے انسان کی کیا فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ مٹی کے انسان کے اندر جب نطفہ ٹپکایا جاتا ہے تو وہ مٹی کی عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کر کے اپنے پیٹ میں سے نکال دیتی ہے. وہ مٹی کا مرد جو ہے اس کا جو نطفہ نکلتا ہے وہ بھی اسی مٹی سے کھائے ہوئے کھانے کے ساتھ بنتا ہے. وہ جب جاتا ہے دوسری عورت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اولاد نصیب کرتا ہے. یہ ہے وہ زرخیز مٹی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو جس خلقت میں چاہتا ہوں پیدا کر دیتا ہوں. تو کچھ لوگ ایسے بنا دیے کہ وہ جو ہے نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے, وہ تیسری نسل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا دیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے, اس کی خلقت میں کوئی سوال جواب نہیں ہے. اب کتنی غلط چیزیں ہو رہی ہیں کہ مرد مرد سے شادی کرنے جا رہا ہے, عورت عورت سے شادی کرنے جا رہی ہے, لیسبینز بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر اسی بات کا عذاب دیا تھا, اور حضرت لوط نے کہا تھا میری بیٹیاں حاضر ہیں, تم میری بیٹیوں سے شادی کر لو, یہ مرد مرد سے غلط کام نہ کرو. یہی چیز جو ہے پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ اب پاکستان کے اندر انہوں نے ایسا خاقان عباسی نے ایسی چیز کو کروا دیا کہ اگر شناختی کارڈ بنواتے وقت کوئی لڑکی یہ کہہ دے کہ میں اپنے اندر مردانہ فیلنگز زیادہ پاتی ہوں تو میرا مردانہ آپ جنس لکھ دیجئے, اور اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ میں اپنے اندر خواتین کی جنس بہت زیادہ پاتا ہوں تو مجھ میں آپ خواتین کا وہ رکھ دیجئے. تو یہ تو آپ دیکھیے کہ میڈم نواز کے نام سے ایک عورت جو ہے اس کا نام علی سلیم ہے, وہ ایک عورت کے کردار میں آ رہا ہے. آپ دیکھیے جو آج کل کے اشتہار آ رہے ہیں جو مرد ہیں وہ عورتوں کے کردار نبھا رہے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی شکل بنا کے اپنے اشتہاروں کے اندر آ رہی ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, یہ جینڈر اپنا بدل دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کی لالچ مت کرو کہ جو تم نہیں ہو وہ دوسرا ہے. مرد عورت سے نہ جلے اور عورت مرد سے نہ جلے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس وقت سے جب سے اس نے مٹی ہماری بنائی ہے, اس مٹی سے اللہ تعالیٰ ہماری خوبیوں اور خامیوں کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم مٹی تھے پیدا کیے گئے تب میں تمہیں جانتا تھا, جب تم ماؤں کے پیٹ میں بچہ بن رہے تھے تب بھی میں تمہیں جانتا تھا. تو تم زیادہ اپنی پاکی میرے سامنے نہ جتلایا کرو, مجھے نہ بتاؤ تم کون ہو. اللہ کہہ رہا ہے مجھے سب پتا ہے. کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور اس نے تھوڑا سا ساتھ دے دیا اور ہاتھ روک لیا؟ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات کہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے خیرات کرنا شروع کیا, پھر اپنا ہاتھ روک لیا کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. کیا اس کو خبر نہیں ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے حق اطاعت اور حق کی رسالت دونوں کو پورا کیا. وہ یہ کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ یاد رکھیے جو غلطیاں آپ نے کی ہیں وہ آپ ہی اٹھائیں گی اپنے بوجھ کو, آپ کسی اور کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتی. اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے, اور بہت جلد اس کی کوشش کو دیکھ لے گا. یہ جو اصال ثواب کے اوپر آیت ہے نا, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ,
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارا پروردگار کے پاس پہنچنا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا، کہتے ہیں کہ جو ہم ایصال ثواب پہنچاتے ہیں لوگوں کو، وہ پہنچتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. ظاہر ہے میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا، پڑھایا، سب کچھ کیا، تو مجھے ہی میرا ثواب ملے گا. میں نے ساری زندگی گناہوں میں زندگی اپنی گزاری، غلط کام کیے، اور میں نے جو بھی پڑھایا، سمجھایا، لوگوں کو سب کرا، وہ سارا کا سارا جو کچھ بھی میں کر رہی تھی دکھاوے کے بلبوتے پہ تھا، تو اس کا عذاب مجھے کو ملے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے نا، اس کو اسی کا ثواب ملتا ہے، اور بہت جلدی وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا. یعنی جیسے ہی مریں گے آپ کو اعمال نامہ آپ کا پتہ چل جائے گا. پھر اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، جو نیکیاں کی ہوں گی، جو برائیاں کی ہوں گی. اور تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ سارا تمہارے پروردگار کے پاس ہے. تو اب جو میں پڑھ رہی ہوں قرآن، تو اس کا ثواب مجھے ملے گا نا، آپ کو تھوڑی ملے گا. تو یہ ایصال ثواب کے بارے میں یہ بول دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو مرنے کے بعد ثواب پہنچاتی ہیں تو نہیں ملتا اس کو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا کوئی شاگرد چھوڑ کے گیا ہے، اور وہ اس کے کام کو لے کے آگے چل رہا ہے، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے ایک اتنا اچھا شاگرد چھوڑا ہے پیچھے. اگر اس نے کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی مسجد بنوائی ہے، جب تک نمازی اس میں نماز پڑھیں گے وہ ثواب اس کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد چھوڑی ہے تو اس کا صدقہ جاریہ اس کو ملتا چلا جائے گا. یہ قرآن خوانی کرانے سے، یہ کلمہ شریف پڑھانے سے، یہ مختلف چیزیں کرنے سے اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو نیکی کی ہے، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے، آپ نے چونکہ نیکی کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. تو آپ یہ دعا مانگ رہی ہیں، اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے اس کلاس میں، اللہ تعالیٰ مجھے بہت سا ثواب ملا اس سے، میرا دل بہت کھلا اس سے. یا اللہ پاک یہ ثواب جو ہے نا میری طرف سے ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اے اللہ ان کی بخشش کر دے، ان کو معاف کر دے. اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان کر دے. اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچا دے. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی ثواب دینے پہ قادر ہے جتنا کہ آپ نے لیا ہے. میں جب چھوٹی تھی تو لوگ کہتے تھے حافظ قرآن ہے، چلو اس سے پڑھوا لو، یہ پڑھ لے گی تو کچھ نہیں ہوگا، اچھا ہے. تو میں کہتی تھی میں نے پڑھا، میں نے 1000 نیکیاں کمائی، میں کیوں دوں ان کو؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنی نیکیاں دوں بلا وجہ؟ پتہ یہ چلا کہ بھائی تم اپنی نیکیاں نہیں دے رہی ہو، تمہیں جو نیکیاں ملی ہیں تم دعا مانگ رہی ہو اللہ تعالیٰ سے، تم دعائے خیر کر رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ جو اب یہ نیکیاں کر ہی نہیں سکتے، تو نے مجھے توفیق دی ہے، ان لوگوں نے مجھے گھر میں بٹھایا، سب کھانا بھی مجھے اچھا کھلایا، جگہ بھی میرے لیے اچھی تھی، سب چیز تھی، میں نے پڑھا، اے اللہ تعالیٰ تو ان کے گھر والوں کو بخش دے. آپ نے کیا کیا؟ دعائے خیر کی، تو اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بضرور مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہی تمہیں ہنساتا بھی ہے اور وہی رلاتا بھی ہے. یہ مجھے آیت بڑی پسند ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ کون ہے؟ وہی مجھے ہنساتا ہے، خوش کرتا ہے، اور وہی مجھے رلاتا ہے. رلاتا ہے سے کیا مراد ہے کہ یہ نہیں کہ مجھے غم دے کے رلاتا ہے، نہیں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنے آگے آپ کو آنسو وہ عطا کرتا ہے کہ جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائے. خوشی بھی اللہ دینے والا ہے، غم بھی اللہ دینے والا ہے، مگر کچھ غم ایسے ہیں جو آپ کی کردہ ہیں، خود کردہ ہیں. اگر کوئی مر گیا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی اس میں آپ کا قصور ہے. اگر آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ برائی کی ہے. اور جو ایسی چیزیں جو
किसी इंसान के हाथों में है ही नहीं। सैलाब आ गया, बिजली गिर गई, मौत आ गई, ये वो गम है जिनको आना ही था। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है ये मैं ही करता हूँ, मगर कुछ काम वमा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत तुम पर नहीं आती मगर अल्लाह की तरफ से। दूसरी आयत कह रही है मा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पे कोई मुसीबत नहीं आती मगर तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से आती है। तो अपने करतूतों को हमें सही करना है, और वही मारता भी है और वही जिलाता भी है। यानी मौत भी अल्लाह की तरफ से है और पैदा होना भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और वही दोनों किस्म नर और मादा को नुत्फे से पैदा करता है। यानी आप देखिए किसी को बेटे दे रहा है अल्लाह, किसी को बेटियां दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। जब रहम में डाला जाता है, और ये कि जब जिम्मा उसके जिम्मे दोबारा पैदा करना है, ये भी अल्लाह ताला दोबारा से मुझे और आपको बता रहा है कि अगर उसने पहली दफा तुम्हें पैदा किया है तो इस इम्तिहान गाह में तुम्हें छोड़ दिया है, अब वो दोबारा तुम्हें पैदा करेगा, ये उसके जिम्मे है। अगर अल्लाह ताला दोबारा पैदा नहीं करता, फर्ज करें, ठीक है, तो बाबर भाई ऐश कोश के आलम दोबारा नहीं, जो मर्जी आए करो यार, दोबारा थोड़ी जिंदा होना है। तो वो लोग जो अल्लाह के कुरान के मुताबिक, अल्लाह के दीन के मुताबिक, अल्लाह के वादों के मुताबिक चल रहे हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी कि दुनिया में भी पिसे और आखिरत में भी उन्हें कुछ ना मिले। तो ये नेक लोगों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत को रखा है, ताकि जिन्होंने लोगों ने तंग किया है, जिन्होंने नेक लोगों के रास्ते में रुकावट बने हैं, उन सब के साथ अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बदला दे। और ये कि वही दौलतमंद बनाता है और वही मुफलिस बनाता है, और ये कि वही शौरा का मालिक है, और ये कि उसी ने आद अव्वल को हलाक किया और समूद को भी, गर्ज किसी को बाकी ना छोड़ा, और उससे पहले कौम नूह को बिला शुबा वो सबसे बढ़कर जुल्म और सरकश थे। कौम नूह के बारे में बता रहे हैं, और उसी ने उल्टी हुई बस्तियों को दे फेंक पटखा और फिर उनको जगा, जो फिर उन पर छा गया जो छा गया। बबी अय्या लाई रब्बी का ततमारा, ए इंसान तू अपने रब की किस किस नेमत पर झगड़ा करेगा। ये भी पहले डराने वालों में से एक डराने वाले हैं, वो करीब आने वाली चीजों करीब आ गई हैं, उस दिन की तकलीफों को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकेगा। ए मुनकिरीन अल्लाह, क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो और हंसते हो, रोते नहीं हो, और तुम पर गफलत में पड़े रह रहे हो? तो अल्लाह के आगे सजदा करो, उसकी इबादत करो। सजदे वाली आयत है, अपने अपने कुरान मजीद के सामने सजदा कर लीजिए। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये सूरत ऐसी थी कि जब ये नाजिल हुई तो जितने भी मुशरिकीन अरब सुन रहे थे उस वक्त, सब के सब सजदे में गिर गए थे। तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।